Assalamu alaikum and welcome again. This is Mukhtar Ahmed with the Virtual University course of Organizational Behavior. And we'll be discussing today the lecture number 11. I believe you have started picking up the subject. As you know that we have divided the whole subject, the whole course into 3 parts. The individual part, the group part, and the organizational level part. And now we are covering the individual part. We started with the basic values, the attitudes, the basic components of the behavior. And now we are at the perception part. Let's quickly review our last lecture, and that was about perception, because we'll be continuing the same part today. So let's be on the same frequency and quickly summarize what we have covered during our last lecture. That was lecture number 10. We started the perception part, what the perception is and why it is important. And perception is the interpretation of situation. All those stimuli, the 5 جو آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیمولیشن مختلف جو ہم سینگ ہے, ٹچنگ ہے, فیلنگ ہے, وٹ ایور, اینڈ ہاؤ ٹو انٹرپریٹ دوز سچویشن. یونیک انٹرپریٹیشن آف سچویشن از نون ایز پرسپشن. اینڈ وائی اٹ از امپورٹنٹ؟ بیکاز دا بہیویئر آف پیپل از ڈیپینڈنگ آن دی پرسپشن پارٹ. بہت سارے فیکٹر اور بھی اس پہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی کمنگ ٹو پرسپشن. So whatever you perceive, so naturally, logically, you're going to respond based on the same perception which you have, right? And then we talk about what are the factors influencing the perception. And in that part, we discuss the 3 factors. The perceiver, I am perceiving something, you are perceiving something, the target, and the situation. So these 3 factors which are affecting the perception process. Clear? So we have started the perception topic from our last lectures. That was lecture number 10. And we tried to understand what this perception is. اس process کو بھی سمجھا ہم نے کہ how the perceiver, the target and situation is affecting the perception process. Clear? And when we try to understand this whole process, I showed you the model basically. جہاں پہ کیا تھا کہ you have the situation, at the top you are having the factors of the perceiver, and at the bottom there were factor of the targets. اب perceiver کیا ہے؟ جو چیز perceive کر رہا ہے. Like I am perceiving something, I can see different things here. اور اس میں کیا ہے؟ اس پرسیور کی جو ایٹیچیوڈز ہیں, اس کی جو ویلیوز ہیں, اس کے جو موٹیوز ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کسی بھوکے سے پوچھیں 2 اور 2 کیا ہے, اس کے وہ تو اس کی موٹیوز کیا اس وقت؟ دا ہنگر. دیٹ از وائی ہی ول آلویز سے کہ 2 اور 2 4 روٹیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سو کیا بات بنی کہ کچھ کریکٹرسٹکس ہیں, کچھ فیکٹرز ہیں آف دا پرسیورز وچ کین افیکٹ دس پرسپشن پروسیس, رائٹ؟ اور اس کے علاوہ کیا تھا؟ ایکسپیکٹیشنس, ایکسپیرئنس, لرننگ جو ہے آپ کی, اسی طرح ٹارگیٹ کیا ہے. اور یہاں پہ بھی ہم نے, یاد ہوگا آپ کو, کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز بتائے تھے جو پرسپشن پروسیس پہ افیکٹ کرتے ہیں. They were the size, the contrast, the motions, the novelty, sounds, backgrounds, and so on. And the situation. Situation میں کیا تھا؟ اس کس ٹائم کی بات کرتے ہیں, environment کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس پرسپشن پروسیس پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. یہاں تک کلیئر ہے نا؟ تو لیٹس اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ ٹوڈیز ٹاپک. سو فار سو گڈ. ابھی تک جو ہم نے دیکھا وہ تو آپ کو یا ڈسکس کیا اس کا آئی بلیو
کہ آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا, آپ نے سمجھ بھی لیا ہوگا. تو آج تھوڑا سا اس سے اگلا اسٹیپ لے کے چلتے ہیں آپ. اور کیوں ہم یہ سارا کچھ پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو پرسیپشن ہے, یہ جو پرسنالٹی ہے, یہ ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں آپ کے بہیویئر. ہاؤ یو ریسپونڈ. ریمبر دا فرسٹ couple of lectures we discuss about why we want to study the organization behavior. Because we want to understand the events taking place at the organization level. And we want to kind of understand those events. اور پھر behaviors کو understand کرنا چاہتے ہیں, اور پھر ان behavior کو influence کر کے we'll try to reach our goals. That is the efficient and effective achievement of the organization goals. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے لیٹس موو ٹو نیکسٹ اسٹیج وین وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دا بہیویئر آف ادر پرسن. واٹ آر دا ایٹریبیوٹس؟ سو دیٹ از بیسیکلی پرسنس پرسپشن, میکنگ ججمنٹ اباؤٹ ادرس. باقی تو جنرلی ہم بات کر لی کہ پرسپشن کیا ہے, بیسک بتایا آپ کو, اسٹیمولائز کون سی ہوتی ہیں, کس طرح آپ پرسیو کرتے ہو. دیٹ از فائن. ناؤ لیٹس کم ٹو ریئل ورلڈ. And the reality, how to perceive other people. یا کوئی اگلا جیسے بہیو کر رہا ہے تو why he or she is behaving like that. اور آپ کا بہیویئر کن چیزوں پہ ڈیپینڈ کرے گا. And then we'll talk about the application at the organization level today. So what are the attributes جو اس بہیویئر کو, اس پرسن کے اس بہیویئر کو شیپ اپ کر رہے ہیں؟ یہ ٹاپک آپ کی ٹیکسٹ کے اندر ہے. اینڈ یو ریمبر وی آر following the Robbins book of organization behavior. So it is person perception. یا دوسرے لفظوں میں making judgment about others. How can we make judgment about others? Again, it's related to all those steps we are so far gone through. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم attribution بھی کہتے ہیں. Attribution کیا چیز ہے؟ The process through which individuals attempt to determine the causes of other behavior. We call it the attribution. کہ اس کا behavior اس وجہ سے ایسے ہوا, وہ ایسا کیوں بہیو کر رہا ہے, اس کے کچھ کازز ہوں گے. صحیح ہے. سو واٹ از دا ایٹریبیوشن؟ کہ جب دوسرے کے بہیویئر کو آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ جو فیکٹرز ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ کازز. واٹ آر دا کازز؟ وین یو آر assigning something other person behavior. Let's say a person is behaving in a specific way. تو ہم اس کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اس کازز کو جو اس کا بہیویئر کو ٹریگر کرتے ہیں. اینڈ دوز کازز کین بی انٹرنل کازز اینڈ ایکسٹرنل کازز. اب انٹرنل کازز میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی پرسنالٹی ہو سکتی ہے, اس کے موٹیوز ہو سکتے ہیں. واٹ اباؤٹ ایکسٹرنل کازز؟ دیٹ کین بی انوائرمنٹ, ادر پیپل, دا سچویشن. اس کے بارے میں بڑے انٹرسٹنگ کچھ چیزیں آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. دا ایرر از دیئر, دا بائسنس دیئر, اینڈ فیو تھیوریز پارٹ. سو ایز آئی سیڈ کہ وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دی کازز آف ادر پیپل پرسن بہیویئر. وائی؟ بیکاز دین دیر یو کین ہیو دی same way the consequences of those attributions, and those consequences can be in the shape of subsequent behavior or subsequent اس کا جو emotions ہوتے ہیں, feelings ہوتی ہیں, attitudes ہوتے ہیں. کہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے ایسے کیوں بہیو کیا ہے, اور پھر آپ کا بہیویئر اس کا کانسیکوینس ہوگا. نہیں بات سمجھ آ رہی؟ Here we are trying to understand the person's behavior. کہ دوسروں کا بہیویئر ایسا کیوں ہے, اور اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ دے آر ڈفرنٹ, وی کال دیم دا ایٹریبیوٹس. اور ان ایٹریبیوٹس کے کچھ کازز ہوتے ہیں, ان کازز کو انٹرنل کازز اور ایکسٹرنل کازز کہا جاتا ہے. اس کے بیس پہ دوسروں کا بہیویئر بنتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ بیس آن دیٹ ایٹریبیوشن اور بہیویئر you can have the subsequent behavior.
اور پھر آپ کی ایموشنز بھی انہی ایٹریبیوٹ پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے, آپ کی فیلنگس, آپ کے ایٹیٹیوڈ بھی. لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ایٹریبیوشن پروسیس, اس کو جو کاز کرتے ہیں. اگین اٹ اسٹارٹ ود دی انفارمیشن, دوز اسٹیمولائز, دوز فیلنگز, دوز موٹیوز, جس کے بیس پہ آپ کا یہ جو ریلیٹ کرنا ایٹریبیوشن کا ٹوورڈ بہیویئر شروع ہوتا ہے. وائی یو آر سیڈ, وائی یو آر ہیپی, وائی یو آر پسڈ آف, کیوں ایسے موڈ ہے, تو کچھ نہ کچھ ریزنز ہوتے ہیں اس کے, کچھ نہ کچھ کازز ہوتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے, تو ایٹریبیوشن پروسیس میں جیسے میں نے آپ سے کہا, فرسٹ اسٹیج از وہ جو آپ کے انفارمیشن آپ کو ہیں, آپ کی آبزرویشنز ہیں, وہ اسٹیمولائز ہیں, جس کے بیس پہ آپ کی بلیفس ہیں, اور وہ جو آپ کے موٹیوز ہیں وہ اس پہ جو ایکسٹرنل اور انٹرنل جو فیکٹرز ہیں, کازز ہیں, وہ افیکٹ کریں گے, اور اس کے بیس پہ آپ کا بہیویئر بنے گا, اس کے بیس پہ آپ کی فیلنگ ڈیولپ ہوں گی, اس کے بیس پہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کی وجہ سے آپ کا موڈ سوئنگ کر سکتا ہے. سو وی کال اٹ ایٹریبیوشن پروسیس. لیٹس گو ٹو نیکسٹ سلائڈ. Now let's talk about attribution theory. And remember, I'm just following those different steps according to your textbook. اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں 5-6 ڈفرنٹ ریفرنس بکس, ٹیکسٹ بکس سجیسٹ کی تھی, تو یہ چیپٹر آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں, کچھ ٹاپکس آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں. دا بیسک کانسپٹ از دا سیم. تو تھیوری کیا کہتی ہے, ایٹریبیوشن تھیوری کیا ہے؟ بیسیکلی اس میں ہم کیا کرتے ہیں, اٹ ایکسپلین ہاؤ انڈیویجلس پن پوائنٹ دی کازز آف دیئر بہیویئر آر بہیویئر آف ادر پیپل. اس میں کچھ ہم فنڈامنٹل ایررز آگے جا کے ڈسکس کریں گے. سو بیسیکلی دس تھیوری اٹس ایکسپلیننگ دیٹ ہاؤ وی پن پوائنٹ دی کازز آف انڈیویجلس بہیویئر. Either it is the behavior of your own behavior we are talking, or the other person behavior. اور اس میں پھر 3 آگے اور چیزیں بڑی امپورٹنٹ جو آپ کی بک میں اندر ڈسکس کی ہوئی ہیں. بیسیکلی کنسنسس آف دوز ایٹریبیوٹس, ڈسٹنکٹیونیس اور کنسسٹنسی. یہ 3 چیزیں آگے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. Now remember we are talking about the person's perception, making judgments about other. اب کچھ ایسے بہیویئر بھی ہو سکتے ہیں جو ڈسٹنکٹیو ہے, لائک یہ شوز ڈفرنٹ بہیویئر ان ڈفرنٹ سچویشنز, آپ روزانہ آبزرو کرتے ہو. سملرلی کنسنسس, ریسپانس ان دا سیم ایز ادر ٹو دا سیم سچویشن. جس طرح اگر آپ کلاس میں جاتے ہو تو ٹیچر کہتا ہے کہ آج چھٹی کرو, تو موسٹ آف دا پیپل بہیو سملرلی, سب خوش کرتے ہیں, ہورے کہتے ہیں نا, ایسے ہی. دیٹ از the consensus of those attributes. Similarly, the consistency. Respond in the same way over time. کوئی لیٹ آتا ہے تو ہمیشہ ہی لیٹ آتا ہے, تو وہ جسٹیفکیشن یہ دیتا ہوگا جی کہ مجھے گاڑی نہیں صحیح ملتی, کافی ڈسٹینس پہ رہتا ہوں, اور واٹ ایور. تو وہ جو ایٹریبیوٹس ہیں انٹرنل یا ایکسٹرنل, اس کے بیس پہ ہم اس 3 قسم کے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کو آبزرو کر سکتے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ, لیٹس سی بیسیکلی ایک ماڈل کہ کس طرح یہ تینوں سچویشن, آبزرویشن جو آپ کی ہیں, انٹرپریٹیشن ہے, اور ایٹریبیوٹ کس کو دے رہے ہو, ایکسٹرنل کازز کو یا ایکسٹرنل کازز کو. آئی نو بٹ بورنگ سبجیکٹ نا, یہ کچھ گرے ایریاز ہیں ہمارے سبجیکٹ کے, ضروری ہیں آپ کو سمجھانے, بتانے, تاکہ آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں. بیسک فلاسفی سائیکالوجی ٹائپ کا پارٹ ہے, یہ ہمارے سبجیکٹ کا حصہ ہے. تو اس کو اگر تھوڑا سا چھوٹے چھوٹے پیسز میں توڑ کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بڑا آسان ہو جائے گا. ورنہ ایک بڑی بات کرتے ہیں, جب پوری بہیویئر کی بات کرتے ہیں تو جنرل کامن سینس وی کین انڈرسٹینڈ ناؤ. تو انٹرنل کازز, ایکسٹرنل کازز, آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ جب ہم اپنے بہیویئر کی ایٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں تو وی ٹیک دی بینیفٹ آف ڈاؤٹ اینڈ ٹیک دی کائنڈ آف ایڈوانٹیج کہ جی نہیں, یہ ہمارے انٹرنل کازز کی وجہ سے ہمارا ایسا بہیویئر ہے.
اگر اچھا کام ہے. اگر کوئی ایسی بات بہیویئر آپ کا تو آپ اس کو سچویشنل ایکسٹرنل کازز کو ریلیٹ کرتے ہو. بٹ وین یو آر آبزرونگ ادر پیپل یو گیو مور پریفرنس, مور کائنڈ آف ویٹیج ٹو دیئر انٹرنل کازز, اور اگنور کر جاتے ہیں ایکسٹرنل کازز. اس کو ہم ایرر کے طور پہ آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے. واٹ از نیکسٹ؟ اسی ایٹریبیوشن تھیوری کو کیلیز تھیوری آف کازل ایٹریبیوشن بھی کہتے ہیں, کیونکہ کیلی نے اس کو ڈسکرائب کیا تھا. تو سیم تھنگ, دا اپروچ سجیسٹنگ دیٹ پیپل ول بلیو ادر ایکشن ٹو بی کاز بائی انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرس. ٹھیک ہے نا, وہی چیز ہے کہ آپ بہیویئر کے کازز کو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو کہ یہ یا تو انٹرنل فیکٹر کی وجہ سے ایسے ہوا یا ایکسٹرنل فیکٹر کی وجہ سے ایسے ہوا, یا تو ان کی اپنے موٹو ایسے تھے, یا تو پرسنالٹی ایسی تھی, یا سچویشنل فیکٹر ایسے ہوئے جس کی وجہ سے اس کا بہیویئر ایسے تھا. اینڈ یس, دس از دی بیسک فینامنا جو ہم بیسک پرسپشن کو سمجھا تھا, یاد ہوگا آپ کو, دا پرسیور, دا ٹارگیٹ اینڈ دی سچویشن. پرسیور کا آف کورس انٹرنل فیکٹرز آر دیئر, بٹ ہاؤ مچ weightage you are giving to those internal factor or external factor can have a different, for the same situation you can have the different behaviors. صحیح ہے. اس میں ایک اور جو بیسک فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر جسے ہم کہتے ہیں, what is that? The tendency to attribute others' action to internal cause while largely ignoring external factors that also may have the influence their behavior. The same thing which I was discussing with you earlier, when we are trying to understand the behavior of the other people, we give the more weightage to the internal factors of that person. کہ کسی نے ایسا بہیو کیا کہ وہ ہے ہی ایسا, اس کے موٹو اس کے پیچھے کو غلط ہوں گے, اس کی پرسنالٹی میں یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے ایسے بہیو کر رہا ہے. اینڈ وی آر بیسیکلی اگنورنگ دی external factor which might have been playing the vital role in the outcome of that behavior of that person, the emotions of that person, جس کا behavior کو آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو. Got the point? اس کو ہم کہتے ہیں fundamental attribution error. Again, going back, the tendency to attribute other behavior or other actions to internal causes, the internal factor of that person, while largely ignoring the external factor that might have been causing that particular behavior. یہ ایک ایرر ہے, اسی تھیوری کا حصہ ہے جو کیلی نے ڈسکرائب کی تھی, ایٹریبیوشن تھیوری, کہ دوسروں کو بہیویئر سمجھنے کے لیے انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں فیکٹر اس پہ پارٹ پلے کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. So what are we discussing today? We are discussing the person perception, trying to understand the behavior of other people. And how can we understand? Because we have to relate it with some attribution, some causes. اور دیکھیں کہ اسی ایٹریبیوشن بیس پہ پھر آپ کا بہیویئر بھی ریفلیکٹ کرتا ہے, کیونکہ جب آپ نے پرسیو کر لیا, جب آپ نے اس کو ایٹریبیوٹ کر دیا کہ اس کے انٹرنل فیکٹرز پہ, تو آپ کے جو کانسیکوینسز ہوں گے اس بہیویئر کے, اس کے بہیویئر کے اگینسٹ میں, اس کے بہیویئر کے ریسپانس میں ڈیفینیٹلی دے آر ٹوورڈ دا بائسنس. کیونکہ جیسے ابھی اس فنڈامنٹل ایرر میں آپ کو ساتھ ڈسکس کیا کہ ہم اگنور کر دیتے ہیں مینلی وہ جو سچویشنل فیکٹرز ہوتے ہیں, وہ جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس کاز کر سکتے ہیں اس کے بہیویئر کو, اس کی ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس کے پرٹیکولر بہیویئر کے لیے. ایک اور چیز ہے, Now it was about the other person behavior جب اس کو آپ perceive کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہو. There is another biasness or error, we call it self-serving biases or bias. وہ کیا ہے؟ The tendency of individuals to attribute their own success to internal factors while putting the blame for failure to external factors. ہے نا مزے کی بات کہ جب تو آپ نے کچھ اچیومنٹ کی تو آپ نے کہا جی کیا بات ہے, مجھے تو پڑھائی ایسے کیا تھا, مجھے تو سکھائی ایسے کیا, میں شروع سے ایسا ہی. اینڈ وین یو آر دیر آر سم کائنڈ آف فیلئر, وین یو آر سم کائنڈ آف نیگیٹو آسپیکٹ,
اینڈ یو بلیم ٹو ایکسٹرنل فیکٹر. یہ اللہ کی مرضی ہے, یہ حالات ہی ایسے تھے, وہ میں کیا کرتا, سچویشن ہی ایسی تھی. سو دیٹ وی کال اٹ سیلف سرونگ بائس. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دو چیزیں دیکھیں ایکسٹریم. فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر کیا ہے کہ جب دوسرے کے بہیویئر کو آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہو, سمجھنے کی کوشش کرتے ہو, ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو, آپ اس کو اس کے انٹرنل جو کازز ہیں اس سے اس کو اٹیچ کرتے ہو اور اگنور کر دیتے ہو اس کے ایکسٹرنل کازز کو, وچ مائٹ بی افیکٹنگ ان اے بگ وے دیئر. لیکن جب اپنی بات آتی ہے تو کوئی بھی سکسیس ہوتی ہے, کوئی بھی اچیومنٹ جو ہوتی ہے, یو ٹیک دی ریسپانسبلٹی اینڈ سے اٹ از انٹرنل فیکٹر. یا آئی ایم انٹیلیجنٹ, مائی آئی کیو از ویری گڈ, آئی ایم ہارڈ ورکنگ. سی راتیں لگائی ہیں, محنت کی ہے میں نے. لیکن جب کوئی فیلور ہو جاتا ہے, جب کوئی نیگیٹو آسپیکٹ آتا ہے, تو دین یو اسٹارٹ بلیمنگ ٹو ایکسٹرنل فیکٹرز, ایکسٹرنل کازز. اور ہم تو ویسے بھی ماشاءاللہ مسلمان, ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں اللہ کی مرضی, ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے, بیکاز دے ہیو دا, اس کی اپلیکیشن ہے کہاں پہ, آپ کے ریئل لائف کے اندر. بیکاز وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دا بہیویئر آف دا پیپل, انڈیویجلس. صحیح ہے نا. تو یہ چیزیں دیکھیں کہاں کیسے آپ کے ساتھ لنک ہوتی جا رہی ہیں, اور آپ کو اس چیز کو سمجھانے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اس انڈیویجلس کے بہیویئر کو سمجھ سکیں, پرسپشن کو سمجھ سکیں, اور کس بیسس پہ پرسپشن بنی ہے, اس کے ویلیوز پہ, ان کی ایتھکس پہ, وہ نارمز پہ, ان کے ایٹریبیوٹس پہ, ایٹیچیوڈس پہ, جس کی وجہ سے وہ بہیویئر شیپ اپ ہو رہے ہیں. کلیئر؟ تو یہی سمجھنے والی بات ہے نا. اگر تو پڑھا ہوا ہے آپ نے پہلے, تو پھر تو یہ بڑی آسان چیزیں میں کہہ رہا ہوں آپ کے لیے. اور اگر جسٹ پہلی دفعہ بیٹھ کے سن رہے ہیں تو ایسے منہ کھلا ہوگا, ایسی بات تو نہیں ہے, پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اوکے. لیٹس ٹاک اباؤٹ فیو شارٹ کٹس. اگین اٹ ہیز ٹو ڈو ود دی پرسپشن, اٹ ہیز ٹو ڈو ود دی ایٹریبیوشن. اس میں کچھ شارٹ کٹس ہم یوز کرتے ہیں جو فریکوینٹلی ہم یوز کرتے ہیں وائل ججنگ ادر پیپل. کچھ اس میں آپ کی کتاب کے اندر بہت سارے ٹاپک ڈسکس کیے, چند میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیٹس اسٹارٹ ود دی سلیکٹو پرسپشن. واٹ از سلیکٹو پرسپشن؟ کہ آپ دیکھنا ہی وہی چاہتے ہو, آپ سمجھنا ہی وہی چاہتے ہو. یو جسٹ اگنورنگ دا ادر تھنگز, یو آر ناٹ لوکنگ ایٹ دا بگ پکچر. تو شارٹ کٹ ہے نا یہ بھی بیسیکلی. وی کال اٹ سلیکٹو پرسپشن. ٹھیک ہے. Another shortcut is the halo effect. What is halo effect? اس کو ہم جب پرفارمنس اپریزل وغیرہ کو HRM میں ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ, اور آگے بھی شاید کئی موقعوں پہ اس کو ڈسکس کریں. The halo effect is basically a general impressions about an individual based on a single positive characters or maybe in a negative sense. نہیں سمجھ آئی؟ ایک بندہ رات کو بیٹھ کے پڑھتا ہے تو آپ نے ایک پرسیو کر لیا کہ وہ لائق ہوگا کیونکہ وہ رات کو محنت کر رہا ہے. کوئی 2 گھنٹے زیادہ ٹائم لگا رہا ہے ایک کریکٹر کے بیس پہ, یو جسٹ پرسیو کہ یار یہ اس کا ڈیفینیٹلی یہ 4 GPA لے گا. دیٹ مائٹ ہیو سم ریلیشن شپ اور مائٹ ناٹ بی. سو اٹ از اے ہالو افیکٹ وین یور امپریشن از بیسڈ آن ون سنگل کریکٹرسٹکس. ٹھیک ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہالو افیکٹ. دس از آلسو اے شارٹ کٹ وین وی آر ججنگ ادر. دا تھرڈ تھنگ از کنٹراسٹ افیکٹ. یہ عموماً جب ہم انٹرویو لیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ لوگ انٹرویو کے لیے آ رہے ہیں سیکوینس میں, تو یو مائٹ ہیو فیو گڈ پیپل, فیو ایوریج پیپل. بیسڈ آن دوز گڈ اینڈ ایوریج پیپل یو اسٹارٹ ججنگ ادر پیپل. تو بیسیکلی وہ کنٹراسٹ افیکٹ ہو رہا ہے وہاں پہ. آپ وہ ریفرنس پوائنٹ اس کو بنا لیتے ہیں جو کچھ چند اچھے لوگ تھے, یا ادر وے اراؤنڈ کہ لیٹس سی کہ آپ کے انٹرویوز میں جو آ رہے ہیں لوگ وہ ایوریج ہیں, اچانک تھوڑا سا ایک بہتر کوئی آپ کو کینڈیڈیٹ ملتا ہے, یو سے ہی از ایکسیلنٹ اور شی از ایکسیلنٹ. وائی؟ بیکاز یو آر ٹرائنگ ٹو جج ہم اور ہر بیس آن دی ریفرنس گروپ جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جن کے انٹرویو کیے تھے. دیٹ از اے آلسو اے شارٹ کٹ ان ججنگ ادر, اینڈ اٹ کین ہیو اے
اٹ کین میں ہیو اے نیگیٹو کہنا چاہیے یا مس پرسپشن کہنا چاہیے, کہ جس میں آپ کلیئر اس کی جج نہیں کر رہے بلکہ اس شارٹ کٹ کی وجہ سے آپ کی پرسپشن غلط ہوگی. کلیئر؟ اسی طرح پروجیکشن یہ ہے کہ جب آپ کو دوسرے کے اندر اٹ از بیسیکلی ایٹریبیوٹنگ ونز اون کریکٹرسٹکس ٹو ادر پیپل. آپ اپنے اندر کو جو آپ کی کچھ ایٹریبیوٹس ہیں, کچھ چیزیں ہیں, اس کے بیس پہ دوسروں کو بھی جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. اف سم پیپل ہیو دا سملر ٹائپ آف کریکٹرز, تو ہی اور شی مائٹ ہیو بین ایکسیلنٹ ان یور اون پرسپشن, اینڈ اٹ کین بی ادر وے اراؤنڈ. سملرلی اسٹیریوٹائپنگ, اینڈ اسٹیریوٹائپنگ از ویری کامن ورڈ وی آر یوزنگ ان ایوری ڈیز لائف. یہ کیا ہے؟ اٹ از اپوزٹ آف دا ہالو افیکٹ, کہ جب آپ کسی کو جج کرتے اس بیس پہ کہ وہ کس گروپ سے بلانگ کرتا ہے, دیٹ از آلسو شارٹ کٹ. کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ لیٹس سی کہ ہم کہتے ہیں کہ کیا بتانا چاہیے آپ کو. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز اینی ایگزامپل ویئر پیپل ول بی offended. اوکے لیٹس سی کہ ٹیپیکل لوگ کہتے ہیں کہ فلاں اسکول کے ان کے ریزلٹ بہت اچھے ہیں, ان کی جو بچے ہیں وہ ان کو جاب جلدی مل جاتی ہے. اینڈ وین ایور اے پرسن کمنگ فرام دیٹ انسٹیٹیوشن از اپیئرنگ فار انٹرویو اور کمنگ فار اے جاب, اینڈ اف دیر از اے اسٹیریوٹیپیکل اپروچ in that person who is perceiving them, who is interviewing them, what is going to happen? Based on his belonging to that person, to that group, at that institution, you might perceive it different. آپ بجائے اس کے کہ اس کو thoroughly انٹرویو کریں, اس کو اچھی طرح جج کریں, you have already that shortcut in your mind, stereotypes, اور آپ نے سمجھ لیا کہ اسی طرح اتنا ہی انٹیلیجنٹ ہوں گے, یہ اتنا ہی اچھا پرفارم کر سکے گا, سو وچ مائٹ ناٹ بی رائٹ. صحیح ہے نا؟ تو یہ جو شارٹ کٹس ہم یوز کرتے ہیں, سلیکٹو پرسپشن ہوگی, ہالو افیکٹ ہو گیا, کنٹراسٹ افیکٹ ہو گیا, اسٹیریوٹائپنگ ہوگی, دیٹ کین مس لیڈ اس. اور یہیں پہ اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اسپیسیفک اپلیکیشن ان آرگنائزیشن. انٹرویو کو لے لیں. جب انٹرویو کرتے ہیں تو اس طرح کی جو پرسیو کی ہوئی چیزیں ہیں, جو بائسنس ہیں, دیٹ کین کنٹریبیوٹ ٹو اے رانگ سلیکشن. ٹھیک ہے نا؟ فرسٹ امپریشن جسے کہتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. ناؤ اف اے پرسن از اپیئرنگ فار انٹرویو, he might be speaking or she might be speaking good English, confidence. اب دیکھنا تو ان کو اس کے سکلز ہیں, نالج ہیں, ابلٹی ہیں, اور میچ کریٹ کرنا ہے اس آرگنائزیشن کی نیڈ کے ساتھ. لیکن ہم اس امپریشن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہی اور شی از دا بیسٹ. تو جب انٹرویو ہوتا ہے اس طرح کے ہمیں ایرر جو ہیں, بائسنس جو ہے ہمیں نظر آتی ہیں. تو آرگنائزیشن کے اندر یہ پرسپشن پارٹ جو ہے, جب انٹرویو جسے کہنا چاہیے امپلائمنٹ انٹرویو, اس کے اندر اس کے پازیٹو اور نیگیٹو افیکٹ ہو سکتے ہیں. بیسیکلی واٹ وی آر ڈوئنگ ان دا انٹرویو, ان دا سلیکشن پروسیس, وی آر ٹرائنگ ٹو میک دا ججمنٹ اباؤٹ واٹ, ناٹ اباؤٹ دی پرسنالٹی, اباؤٹ دا فٹ بٹوین دا پرسن, ability, knowledge, skills, and of course the requirement of the organization. So if we are missing that part, and due to any shortcuts or bias, we are picking a person. So what we have done basically, we have focused mainly on those biasness, those shortcuts about the personality, and we forgot about the basic fit. And you know how much is the cost for that? And what cost are we talking? If you are picking a wrong person due to these perceptual biasness, due to these perceptual errors, you can say, or shortcuts in the when we are perceiving people, so cost will be huge. وہ جو مس میچ ہوا وہ اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے, اس کے انسٹیٹیوشن کے لیے بھی نقصان دہ ہے,
اور سوسائٹی کے لیے. ٹھیک ہے, تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی اسپیسیفک اپلیکیشن ان دا آرگنائزیشن. سو فرسٹ واز امپلائمنٹ انٹرویوز. سو پرسپچل بائسز افیکٹ دی ایکوریسی آف انٹرویوز, ججمنٹس آف ایپلیکینٹس. اس میں ہالو افیکٹ بھی ہو سکتا ہے, اس میں کنٹراسٹ افیکٹ بھی ہو سکتا ہے, اس میں اسٹیریوٹیپنگ افیکٹ بھی ہو سکتا ہے, اس پہ فرسٹ امپریشن ایرر بھی ہو سکتا ہے, اور اس پہ پروجیکشن اپنے جیسا کچھ چیز نظر آ گئی اس میں اندر. اف یو ہیو, لیٹس سی یو ہیو اے اسپیسیفک تھاٹ اباؤٹ سم تھنگ, اینڈ اف یو آر آسکنگ سم کوشچن ٹو دیٹ پرسن ہو از گیونگ دا انٹرویو, اینڈ ہز believe or his thoughts are as of you, so that is the best choice for you. Isn't it like that? So, but in reality, that is your mistake. Because remember, you are not there to make the judgment about the person. It is basically judgment about the match. اور پھر وہی بات کہ میچ کس میں, اس پرسن کی ابیلٹیز, نالج, اسکل, اور وہ جو ریکوائرمنٹ ہے آرگنائزیشن کی. تو پہلا ہوا امپلائمنٹ انٹرویو کے اندر بھی آپ کو اس کی اپلیکیشنز ہے, ان ایٹریبیوشن کی, ان کازز کی, اس بہیویئر پارٹ کی, اس پرسپشن کی بیسیکلی. اینڈ دین دی پرفارمنس ایکسپیکٹیشنز. اسی طرح اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ جو پرفارمنس ایکسپیکٹیشنز ہیں ان ایٹریبیوٹ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے یو مائٹ بی مس لیڈنگ, تو جس کی وجہ سے مسٹیکس کی چانسز ہو سکتے ہیں. سملرلی پرفارمنس ویلویشن ویری کامنلی, اور کامنلی آئی کین سے وی آر ڈوئنگ لاٹ آف مسٹیکس وین وی آر ڈوئنگ دی پرفارمنس اپریزل اور پرفارمنس ایویلویشن جسے کہتے ہیں. دا پرفارمنس مینجمنٹ از اے ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو اس میں بھی یہ جو پرسپچل ایررز ہیں, دا بائسنس ہیں, انٹینشنلی ان انٹینشنلی, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دوز تھنگس. دا ایٹریبیوشن جو کازز آپ ریلیٹ کر رہے ہیں, فنڈامنٹل ایررز ہیں. تو اس کی وجہ سے آگے اگلی سلائیڈ میں آپ کے ساتھ ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا کچھ چیزوں کو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ امپلائڈ ایفرٹس. Now a person is working very hard. Now you have perceived that yes, he is hard working or she is hard working. Or instead of the performance, that جو attributions ہے وہ hard work کے causes جو ہیں, آپ اس کے efforts کو right اور wrong perceive کر سکتے ہو. تو یہ تو کچھ applications کی آپ کے ساتھ example share کر رہا تھا. Let's see about perception and performance appraisal کا کیا رول ہے. And you know what is performance appraisal? It's an ongoing process of judging people of what? For twofold things, evaluational and developmental objectives. آپ evaluate کر رہے ہوتے ہو کہ اس کی پرفارمنس کیسی ہے, کیا وہ بینچ مارک کے ساتھ میچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, جس بیس پہ اس کو لیا گیا تھا وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اینڈ دا سیکنڈ آبجیکٹو از اے ڈیولپمنٹل کہ ویدر سم اسپیسیفک ٹریننگز آر ریکوائرڈ, کیا کسی چیز کی کمی ہے تاکہ آگے اس کو وہ چیز انکارپوریٹ کی جائے تاکہ اس کی پرفارمنس اپ ٹو دا ایکسپیکٹیشن ہو. صحیح ہے. یہ تو جنرل پرفارمنس اپریزل کے بارے میں. آبجیکٹوز اینڈ سبجیکٹو میئرز جو ہے اس میں ہائر in the organizational hierarchy, it become more difficult to find objective measure or quantifiable evidence to use the measure performance. ہم objective اور subjective کی بات کرتے ہیں جب کسی کی پرفارمنس میئر کر رہے ہوتے ہیں, تو عموماً ایٹ دا ٹاپ لیول آپ اس کو ریلیٹ نہیں کر رہے ہوتے نمبر کے ساتھ, جنرل اس کی ایویلویشن کر رہے ہوتے ہو. وہاں پہ اور زیادہ یہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, اور زیادہ اس کی اپلیکیشن آ جاتی ہے آپ کی پرسپشن کی, آپ کی ایٹریبیوشن کی, آپ کی پرسپچل جو آپ کی پروسیسز ہیں اس کی, اور اس کو سمجھنے میں ہمیں اور زیادہ آسانی رہے گی. اس کو ہم ریٹر ایرر کہتے ہیں اور بائسنس ان دی پرسپشن پرفارمنس اپریزل کہہ سکتے ہیں. ریٹر ایرر مین ہو ایور از ریٹنگ یو ان دی پرفارمنس اپریزل.
اور یہ ایک ڈفرنٹ سبجیکٹ ہے, بٹ جسٹ ٹچنگ یو ہیئر بیکاز دس از دا ایپلیکیشن آف دس پرسپشن پروسیس. دی ایٹریبیوشن تھیوری جو ہم نے ابھی ڈسکس کی, جو فنڈامنٹل ایررز ہم نے بات کی, جو شارٹ کٹس ہم نے ڈسکس کیے. تو کچھ ایگزامپل کے ساتھ, ریٹر ایرر, ریٹرز کون ہوتا ہے؟ جو آپ کو ایویلویٹ کر رہا ہے, اینڈ اٹ کین بی ایدر وے. عموماً ہمارے یہاں ٹاپ ڈاؤن باس ایویلویٹ کر رہا ہوتا ہے سبارڈینیٹ کو, لیکن بہت سارے ہم نے اس میں ٹیکسٹ اپنے سبجیکٹس کے اندر دیکھتے ہیں کہ مختلف ریٹر ہو سکتے ہیں, کولیگ بھی ہو سکتے ہیں, سبارڈینیٹ بھی ہو سکتے ہیں, باس بھی ہو سکتا ہے, کسٹمر بھی ہو سکتا ہے, اینڈ ڈفرنٹ کائنڈ آف ریٹرس. بٹ لیٹس جنرلی فیو ایرر جو کامنلی ہم آبزرو کرتے ہیں پرفارمنس اپریزل میں, اینڈ دے آر بیسڈ آن دی پرسپشن پروسیس. دے آر بیسڈ آن دوز پرسپچل ایررز, دوز فنڈامنٹل ایٹریبیوشن جو تھیوریز میں ہم نے ایرر پڑھے ہیں, وہ جو شارٹ کٹس ہیں اس کی وجہ سے. ون از دا لینئنسی, لینئر. سم پیپل آر ویری لینئر, دے ڈونٹ وانٹ ٹو, دے ہیو دا پرسپشن کہ یار سختی پتہ نہیں اچھی چیز نہیں ہے, لوگ کیا کہیں گے, واٹ ایور ریزن, وہ سب کو ویری گڈ ریٹ کر دیتے ہیں. سو دس از رانگ اگین. اٹ از ناٹ پاسبل کہ ایوری باڈی از ایکسیلنٹ. ہاؤ کین یو کمپیئر the performance of a person who is working hard and then a performance who is not working hard. تو یہ بھی ایک ایرر ہے. اسی طرح ہارشنس یا اسٹرکٹنس جسے کہتے ہیں, دس از another extreme جس کی وجہ سے ہم اس کو ایرر میں لاتے ہیں. سینٹرل ٹینڈنسی از another thing جہاں پہ آپ سب کو ایوریج مڈل رینج میں ٹک کر دیتے ہو کہ یہ سب گڈ ہیں, بی گریڈ سب کو دے دیا. اگین دس از این ایرر اینڈ بیس آن دی پرسپشن. یہ گراف میں آپ کو دیکھیں کہ نارمل جو اس کی ٹرو پرفارمنس ہے, نارمل ڈسٹریبیوشن کی آپ نے پیل شیپ کرو دیکھی, اور دیکھیں سینٹرل ٹینڈنسی کہ ہیوج درمیان میں سب کو کلک کر دیا. اس طرح لیننسی ہے, ہارشنس ہے یا ہارڈنس ہے, یہ گراف کی شکل میں آپ کے لیے ویسے ہی دکھا رہا ہوں. سملرلی ہالو افیکٹ, اگین پرفارمنس اپرائزل میں وہ جو شارٹ کٹ ہم نے پیچھے بھی ڈسکس کیا تھا, ہالو افیکٹ, کہ کسی ایک کریکٹر کی بیس پہ آپ اس کے بارے میں ججمنٹ بنا لیتے ہو, آپ ڈیسیژن کر لیتے ہو. دیٹ از اے ہالو افیکٹ. دا ریٹنگ آف این انڈیویجل آن ون ٹریٹس آر کریکٹرسٹکس ٹینڈ ٹو کلر ریٹنگ آن ادر ٹریٹس آر کریکٹرسٹکس. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی ایک ٹریٹ پہ آپ اس کو بتا دیتے ہو کہ یار یہ بہت اچھا ہے یا بہت برا ہے. لیٹس سی کوئی صبح ٹائم پہ آتا ہے تو آپ نے آبزرو کیا, تو یو ہیو کائنڈ آف ڈیولپ اے پرسپشن اباؤٹ دیٹ پرسن, یو ہیو ایٹریبیوٹیڈ دیٹ کہ یار یہ کتنا دیکھو اپنے ٹائم کا خیال کرتا ہے, صبح ٹائم پہ آتا ہے. تو یو مائٹ پرسیو ان, جب اس کی پرفارمنس اپریزل کریں تو آپ اس کو ایکسیلنٹ ریٹنگ دیں گے کیونکہ وہ ٹائم پہ آتا ہے. ناؤ ٹائم پہ آنا از ون ایسپیکٹ, ناٹ نیسیسرلی اٹ ہیز ٹو ڈو وتھ سم تھنگ ود دا پرفارمنس. وہ آگے کیا کرتا ہے, دیٹ از امپورٹنٹ تھنگ ٹو. سو یہ بھی ایک ہے سملر ٹو می افیکٹ, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا. اے ریٹر گیوز مور فیوریبل ایویلویشن ٹو پیپل ہو آر سملر ٹو دی ریٹر ان ٹرمز آف بیک گراؤنڈ اور ایٹیچیوڈ. سملر ٹو می جو کانسپٹ ہے, اس میں کیا ہے کہ وہی چیز کہ اگر کسی کی بیک گراؤنڈ آپ جیسی ہے, اسی ادارے سے پڑھ کے آیا ہوا ہے جہاں سے آپ ہیں, آپ ہی کے کسی علاقے سے, تو اس کے بارے میں آپ کی وہ جو ایرر آ جائے گی اس پرسپشن کے بیس پہ ہے کہ یہ کیونکہ میرے اسی انسٹیٹیوشن سے پڑھ کے آیا تو ہی اور شی از آلسو گوئنگ ٹو بی ایکسیلنٹ. سو وی کال دیم دا ریٹر ایرر. اسی طرح اس میں ریسنسی افیکٹ ہوتا ہے. واٹ از ریسنسی افیکٹ؟ کہ جس طرح ہمارے پبلک سیکٹر کے اندر وی گو ود دی اینوئل پرفارمنس اپریزل. اس پورا سال اس نے شاید کوئی اچھا کام نہ کیا ہو, لاسٹ پہ آ کے اس نے ایک دو اچھے کام کیے, آپ کو تو وہ سارا یاد نہیں رہا, جو لاسٹ پہ اچھے کام کیے اس کے بیس پہ آپ نے اس کو ایکسیلنٹ ریٹ کر دیا, اور وائس ورسا. تو اٹ از آلسو این ریٹر ایرر. اور اس کی جو ریٹنگ ایرر کیوں ہو رہی ہے, اس کی پرسپشن کے بیس پہ. وہ جو ایٹریبیوشن کی ساری ٹیکنیکس ہم نے پڑھی, مختلف بائسنس پڑھے, وہ سارے اب اپلائی ہو رہے ہیں when we talking about the specific example of the performance appraisal. Misperception کیا ہوا? Is the cognitive process by which an individual select and organize but misinterpret the environmental stimuli. Misperception. جب آپ wrong perception interpret کر لیتے ہو, اس کو misperception کہتے ہیں.
اس کی ایک اور ایپلیکیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں, وی کال اٹ امپریشن مینجمنٹ. ویری انٹرسٹنگ ون. ہو سکتا ہے کہ جو رابنس کی بک فالو کر رہے ہیں اس میں اس کا ذکر نہ ہو, لیکن کیونکہ ریلیٹ کر رہا ہے ہمارے پرسپشن سے, تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ اس کو شیئر کریں. واٹ از امپریشن مینجمنٹ؟ سیلف پریزنٹیشن. It is the process by which people attempt to manage or control the perceptions other form of them. آپ چاہتے ہو کہ دوسرے آپ کے بارے میں یہ پرسیو کریں, آپ دوسروں کی پرسپشن کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو, and you try it. and آگے جا کے اس کی ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. and we call it impression management. سیلف پریزنٹیشن. وہ گڈی ہر کوئی اپنے آپ کو اچھا پرسیو کرنا چاہتا ہے. کون چاہتا ہوگا کہ نیگیٹو پرسپشن آئے؟ اس کے لیے جو آپ ایفرٹ کرتے ہو اس کو امپریشن مینجمنٹ کہتے ہیں. یو آر ٹرائنگ ٹو مینج یور امپریشن وچ ادر پیپل آر فارمنگ. ہاؤ یو کین ڈو اٹ؟ لیٹس سی ان دا آرگنائزیشن لیول. یہ بڑی اچھی آپ کے ایک کلپ دکھا رہا ہوں. وٹ میٹرس موسٹ از ہاؤ یو سی یور سیلف. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو اس سلائڈ کے اندر؟ ایک بلی جو کیٹ ہے وہ اپنے شیشے میں اپنے آپ کو شیر سمجھ رہی ہے. سو ایوری باڈی فیل لائک دس, ازنٹ اٹ لائک دیٹ؟ ہر کوئی فن خان سمجھتا ہے نا اپنے آپ کو. تو یہ کیا ہے؟ دس از امپریشن مینجمنٹ. کچھ ایپلیکیشن دیکھتے ہیں. امپلائی امپریشن مینجمنٹ اسٹریٹجیز. براڈلی we can divide them in two categories. Now remember, this might not be included in your text, but it was interesting part and real application of this impression perception, so I thought I should share with you. So two approaches, two strategies when we are talking about the employees impression management. in the work environment کی بات کر رہے ہیں ہم, آرگنائزیشن کے اندر کا بات کر رہے ہیں. دو قسم کی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتے ہیں لوگ. One is demotion preventive strategies, another is emotion enhancing strategies. As the name indicates, demotion preventive strategies. کہ جب کوئی غلط نیگیٹو آسپیکٹ ہو گیا, اب آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ جو نیگیٹو آسپیکٹ ہے اس کو کس طرح کور اپ کیا جائے تاکہ آپ کا امپریشن اچھا ہو. دا سیکنڈ اسٹریٹجی از پروموشن انہانسنگ اسٹریٹجیز. کہ جب کوئی اچھی چیز ہے آپ چاہتے ہو کہ نہیں اس کا اچھے سے اچھا امپریشن پڑے. تو ٹو ڈفرنٹ اسٹریٹجیز. لیٹس گو ون بائی ون اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دم. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی امپریشن مینجمنٹ. ہاؤ یو آر مینجنگ یور امپریشن دیٹ ادر پیپل آر فارمنگ اباؤٹ یو. دوسرے کے پرسپشن کو آپ مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہو نا. تو آرگنائزیشن کے اندر دو اسٹریٹجیز ہم دیکھ سکتے ہیں. ون از دی ڈیموشن پریونٹیو اسٹریٹجیز. وہ جو نیگیٹو آسپیکٹ ہیں آپ سو کال جس کو کہنا اچھے نہیں ہیں, آپ کم سے کم اس کا افیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا اتنا برا امپریشن نہ ہو. سو گیٹ دا پوائنٹ. دی اسٹریٹجیز ان دی آرگنائزیشن امپلائیز ول ٹیک adopt to manage their impression in both situation, in negative situation and positive situation. جب کوئی نیگیٹو سچویشن ہوتی ہے, نیگیٹو ایونٹ ہوتا ہے, آپ اس کو پریونٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو تاکہ امپریشن خراب نہ ہو, بلکہ اس کو سسٹین کرنا چاہتے ہو. کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے, آپ چاہتے ہو کہ اس کا امپریشن زیادہ سے زیادہ پڑے تاکہ آپ کے بارے میں اور اچھی پرسپشن ہو. کلیئر؟ شوڈ وی ڈسکس them one by one? You should be giving me some example. And how can you teach to me? Just mail me. Say it? Okay. Let's start with the negative aspect. Demotion preventive or prevention strategies. اس میں کیا ہے؟ تین آگے اسٹریٹجی بتائی گئی ہیں. اکاؤنٹس, اپولوجائز اینڈ ڈس ایسوسیشن. اکاؤنٹس کا مطلب کیا ہے؟ کہ when you give the reasons, کیوں لیٹ آئے بھائی؟ مجھے گاڑی خراب ہو گئی تھی. اسائنمنٹ کیوں نہیں کی؟ بیمار ہو گیا تھا. فلاں کام کیوں نہیں ہوا؟ یہ وجہ ہو گئی تھی. یو گیو دا ریزننگ. اپنے نمبر کلیئر کرتے ہو, بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہو. واٹ از دیٹ؟ دیٹ از بیسیکلی اے ڈیموشن پریونٹیو اسٹریٹجی. سملرلی, apologize.
ہے تو مشکل کام, سب سے مشکل کام اپالوجائز کرنا ہے, لیکن اگر ہمت ہو تو یہ بہت ساری آپ کی جو امپریشنز ہیں اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے کہ معافی مانگ لیتے, جی ہاں جی غلطی ہوگی, آئی ایم سوری, آگے نہیں ہوگی. سو وی کال اٹ apologize strategy in the demotion preventive strategies. Similarly, disassociation. I'm not part of this thing. عموماً میں ایگزامپل دیا کرتا ہوں کہ جب ہم پڑھاتے ہیں یونیورسٹیز میں تو ہم گروپ اسائنمنٹس دیتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, کوئی ایک آدھ جو فری رائڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ نیگیٹو آسپیکٹ تو آ جاتا ہے, ٹیچر تو سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی اس نے کام نہیں کیا. تو what they do at the end, they try to disassociate themselves from that group. جیسا ان کو مجھ سے کچھ خار تھی تو میں اس کا حصہ نہیں ہوں, آپ مجھ سے کوئی سیپریٹ کام کرا لیجیے, سیپریٹ اسائنمنٹ لے لیجیے. کوئکلی کوئی ان کی اسائنمنٹ غلط ہوگی, پروجیکٹ غلط ہو گیا, آپ نے اپنی آپ کی جان چھڑا کے ایک سائڈ پہ ہو گئے کہ بھائی سوری, آئی ایم ناٹ پارٹ آف دس ٹیم. تو 3 اسٹریٹجیز ہم نے اس سب اسٹریٹجیز ڈیموشن پریونٹیو اسٹریٹجی میں دیکھی ہم نے. ون واز اکاؤنٹس کے آپ ریزننگ لاجک دیتے ہو, نمبر بتاتے ہو, یہ وجہ بتاتے ہو. دوسرا اپالوجائز ہے. تیسرا ڈس ایسوسیٹ کرنا اپنے آپ. لیٹس ٹاک اباؤٹ ناؤ سم پازیٹیو آسپیکٹ. پروموشن انہانسنگ اسٹریٹجیز, اس میں کیا کرتے ہیں؟ اگین دیر آر 4 ڈفرنٹ اسٹریٹجیز. ون از دی انٹائٹلمنٹس. یو فیل the positive thing has happened, you have done something good, now you are entitled to be appraised. دوسرا آپ کا امپریشن اچھا ہونا چاہیے آپ, تو this is the entitlement part. Second in enhancement. آپ سے کسی نے کہا کہ یار well done, کیا بات ہے, 3.5 GP لیا آپ نے اور 4 GP ہے, ایکسیلنٹ. اب اس سے آپ کی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی, آپ کہتے نہیں مجھے اس سے زیادہ تھوڑی سی اور اس کی ویٹیج ملنی چاہیے. وہ کیا کرو گے آپ کو کہ نہیں سر دیکھیں, آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ورچوئل یونیورسٹی سے اتنے نمبر لینا کتنی بڑی بات ہے. بڑے 1-2 لوگ تھے جن کی 3.5 سے اوپر آئی. واٹ یو آر ڈوئنگ بیسیکلی ہیئر, یو آر انہانسنگ دا پازیٹیو افیکٹ, دا پروموشن انہانسنگ جسے اسٹریٹجیز کہتے ہیں. اسی طرح آبسٹیکل ڈسکلوئر, وہی بات کہ مجھے 12 گھنٹے کام کنٹینیو کرنا پڑا, مجھے رات کو جاگنا پڑا, میں نے فلاں سے مٹیریل لیا, میں نے فلاں سائٹ سے یہ انفارمیشن گیدر کی, میں نے اتنے آرٹیکلس پڑھے, میں نے اتنی بکس پڑھی, تو پھر یہاں تک پہنچا ہوں. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہاں سے یہ چیز اچیو کرنا کتنا مشکل ہے. سو واٹ یو آر ڈوئنگ بیسیکلی, دس از اگین یو آر ٹرائنگ ٹو انہانس the positive impression about you in the mind of other people. And the last strategy is the association. What is association? You associate yourself with the people who are at the top. ہوتا ہے نا کبھی جب بھی کوئی فنکشنز ہوتے ہیں, کوئی اچھا ایونٹ ہوتا ہے, تو لوگ آتے ہیں آگے, آپ کے گیسٹ آتے ہیں, تو آپ ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کھنچوانے کا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ آپ بتا سکیں کہ یس آئی ایم پارٹ آف دس ٹیم. آپ کیا کریں, آپ اپنا امپریشن امپروو کریں, انہانس کریں. What next? Let's stop it here and quickly summarize what we have covered today. کیا پڑھا آج ہم نے؟ We continued the previous lecture of perception and we tried to understand the importance of this perception and try to understand the person perception. اگلی سلائیڈ میں میں کوئکلی ایک دو سلائیڈیں آپ کو دکھا دوں سمری کی, کہ اس میں ہم نے پرسن پرسپشن کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس میں دوسروں کے بیہیویئر کو, پرسپشن کو کیسے سمجھنے کی شروع کی کوشش, اور اس کو ایٹریبیوشن کا نام دیا. دا پروسیس تھرو وچ ادر پرسنز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی کازز آف اے پرسنل بیہیویئر. اور اس میں 2 کازز ہم نے دیکھے, انٹرنل کاز اور ایکسٹرنل کاز. اب انٹرنل کاز کیا تھے؟ دا موٹیویشن, دا پرسنالٹی, اور پرسنالٹی وہ ساری چیزیں, دا ایٹیچیوڈ, دا ویلیوز, دا ایتھکس, ساری چیزیں. اور ایکسٹرنل کازز میں وہ سچویشنز ہیں, وہ انوائرمنٹ ہے, وہ لوگ ہیں جو ارد گرد ہیں, اور ہم نے اس کی ایٹریبیوشن اور پھر ایٹریبیوشن تھیوری کو ہم نے سمجھنے کی کیا کوشش,
جس کو کیلیز تھیوری آف ایٹریبیوشن بھی کہا جاتا ہے, کہ جس میں ہم نے یہ سمجھا کہ دو کازز ہیں, انٹرنل ایکسٹرنل کاز, جس کی وجہ سے دوسرے کا بہیویئر بنتا ہے, اور اس کے کانسیکوینس بھی آف کورس ہم نے ڈسکس کیے. اور اسی ایٹریبیوشن کے پھر کچھ ہم نے ایرر کو بھی سمجھا, کہ مینلی when we are trying to understand the behavior of other people and causes of other person behavior, we give more credit to internal causes rather than we are ignoring the external causes. اور پھر اس میں ہم نے کچھ شارٹ کٹس کو بھی ڈسکس کیا, سلیکٹو پرسپشن کو دیکھا, ہالو ایفیکٹ کو دیکھا, اینڈ سملرلی ادر تھنگس. اور پھر اس کی اپلیکیشن دیکھی آرگنائزیشن کے اندر, کہ جب آپ انٹرویو کر رہے ہوتے ہو, جب کسی کی پرفارمنس کو اسیس کر رہے ہوتے ہو, جب کسی کی ایفرٹس کو آپ ریسیو کر رہے ہوتے ہو, تو وہاں پہ وہ ججمنٹ ایرر آتے ہیں. اور دین وی ٹرائی ٹو ریلیٹ آل دوز ایٹریبیوشن اور پرسپشن پارٹس مینلی ٹو اے سنگل پرفارمنس اپریزل ایکٹیویٹی آف دی HR. اس میں ہم نے سینٹرل ٹینڈنسی اور یہ ساری چیزوں کو, ہالو افیکٹ کو, اسٹیریوٹائپنگ کو, ان کو ریلیٹ کرنے کی کوشش. اور آخر پہ آ کے وی ڈسکس اباؤٹ دی امپریشن مینجمنٹ. آئی ہوپ دس پرسپشن پارٹ از کلیئر فرام ان یور مائنڈ ناؤ, اینڈ ناؤ وی کین موو ایزیلی ٹو نیکسٹ پارٹ, اینڈ دیٹ ول بی the next lecture will be starting the motivation. Clear? I hope you are picking up now. Please do your part, your work. Read the text, listen carefully, and try to relate those things. And that is the only solution. اسی طرح آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اسی امید کے ساتھ کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے, پڑھیں گے, آج والے کو جا کے دوبارہ پڑھ لیں گے, اور موٹیویشن چیپٹرز کے لیے ریڈنگ شروع کر دیں گے. ٹل نیکسٹ ٹائم, ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ. السلام علیکم.